بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. सूरह आल इमरान आयत नंबर 51 to 54. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूह. हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम. बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, फिर इबादत करो उसकी, यही सीधा रास्ता है. आयत नंबर 52. फ़लम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून. फिर जब महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने उनमें कुफ्र, कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, कौन मदद करेगा मेरा अल्लाह की राह में. कहा हवारियों ने, हम मददगार हैं अल्लाह के, हम ईमान लाए अल्लाह पर और तुम गवाह रहना कि बेशक हम मुसलमान हैं. आयत नंबर 53. रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअनर रसूल फख्तुबना मअश शाहिदीन. तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए उस पर जो नाजिल किया आपने और इत्तिबा की हमने इस रसूल की, तो आप शुमार करें हमें गवाही देने वालों में. आयत नंबर 54. वमकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन. और साजिश की मकर किया उन्होंने, तो उनका तोड़ किया अल्लाह सुब्हान ताला ने, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने भी एक खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं बेशक. रिकॉर्डिंग करेगा. ओके, शुरू हो गई. ओके, जज़ाकिल्लाहु खैर. आयत नंबर 51 से देखते हैं. इन आयतों पर जो अभी 50 तक हमने देखे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इसमें मैं आपको बता रही थी कि ना, जिस दौर में रसूलों को भेजा जाता था, तो उस दौर में कौम के लोगों में जो चीज़ें बहुत आम होती थी, जैसे तिब का, मेडिसिन वगैरह का बहुत ज़्यादा जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे ज़ोर था, बहुत दबदबा था. आज इनके फॉलोअर्स, क्रिश्चियनिटी जो है, ये ज़्यादातर इस तरीके से, इस सोर्स से लोगों को है जो अपने मज़हब की तरफ करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोल रखे. वो हॉस्पिटल से जो भी, और ओपन, नॉट फॉर ओनली क्रिश्चियंस, जूस और ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स, नहीं, फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन. तो उन लोगों को जब वो लोग इलाज के लिए आते हैं ना, तो पहले तो उनको हल्की फुल्की, मतलब ऐसे ही ग्लूकोज वगैरह देते हैं, उसकी ही मेडिसिन देंगे. और जब उनको बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब
یہ نہیں ہوگا نا، فرق نہیں ہوگا نا، تو یہ بولیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نا آیتوں کے ذریعے چلو علاج کرتے ہیں. دین وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ اگر کوئی مسلم ہے تو اس کو بولیں گے دیکھو تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے نا، تو دیکھو وہ کیسے کیسے، دیکھو یہ بھی تو آیا ہے نا کہ وہ نا اس طریقے سے کوڑ کی بیماری کو اور یہ اس کو صحیح کرتے تھے، اللہ نے ان کو پاور دیا تھا نا ایسا. اچھا ایک کام کرو، دیکھو ان کو پاور دیا تھا نا، ایک کام کرو تمہیں نا ان کا نام لے کے نا اپنی اس بیماری سے شفا مانگو. اب دیکھیں انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے نا تو وہ کسی کی بھی بات سن لیتا ہے، اس کو جو آپ بولو گے نا وہ کر لیتا ہے. اور اگلے کو اگر آپ کی کمزوری زیادہ پتہ ہے نا تو اور زیادہ مس یوز کرتے ہیں وہ لوگ، پتہ ہے آپ کو. تو وہ کیا کرتے ہیں، بولتے اچھا ایسا ہے، پھر وہ لوگ ہیں نا ہاں جیزس از گاڈ، جیزس از گریٹ، گاڈ از گریٹ، ایسے ایسے کلمات، کفریہ کلمات ان کے منہ سے بلواتے ہیں وہ. اور جب ایسے ایسے کلمات بلاتے ہیں اور اس کے بعد ریئل ٹریٹمنٹ وہ لوگ جب شروع کرتے ہیں، اب ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرو اور ان کا عقیدہ اس دعا پہ بیٹھنے دو. اور ریئل ٹریٹمنٹ جب ان کا شروع ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ مریض جو ہے وہ صحیح ہونے لگتا ہے. لیکن اگلے کا عقیدہ کس پر بیٹھ گیا، ہاں میں نے جیزس سے نا دعا مانگی تھی نا اس لیے دیکھو میں اچھا ہو گیا. اس طریقے سے وہ مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ اپنے رسول کو جو بھی وہ فالو کرتے ہیں ان کے آیتوں کو کس طریقے سے فالو کر کے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں. آج امت محمدیہ کو بھی بہت زیادہ جاگنے کی ضرورت ہے، دنیا میں جاگ کر رہنے کی ضرورت ہے. امت محمدیہ سو رہی ہے، ان کو پتہ نہیں کہ انہی کے لوگ کتنا غیر مذہب میں چلے جا رہے اس طریقے سے. ایک نے مجھے بھی پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس وقت اپنے کلام کی سمجھ دے دی تھی. اسٹیشن پہ ایک مجھے مل گئی تھی اور کیسے میرے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس نے مجھے ایک بکلیٹ بھی دیا پڑھنے کا. اللہ کا احسان ہے کہ میں اس کی باتوں میں نہیں آئی، لیکن میں بھی کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. اگر مجھے اللہ کی کتاب کی نالج نہیں ہوتی نا تو بہت ممکن تھا کہ اس کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ کوئی بھی ان نون پرسن جس کو اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے کوئی بھی اس کی باتوں میں آ جاتا تھا، آ سکتا تھا کوئی بھی، میں بھی آ سکتی تھی اگر مجھے اللہ کی کتاب کی نالج نہیں ہوتی تھی. اتنا زبردست وہ مجھے اتنا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے اس سے کہا کہ تم نے جو بکلیٹ مجھے دیا نا میں اس سے بہترین بکلیٹ تمہیں دوں گی، تم اپنا کانٹیکٹ نمبر دو، ایڈریس دو. اور وہ بندی پتہ ہے آپ کو، اس نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی صحیح نہیں دیا. تو یہ اس طریقے سے دیکھو وہ تو اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور امت محمدیہ کے کچھ لوگ اس قدر سوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ. مزید عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کامن دعوت دی، فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو. کیوں؟ یہ دیکھیے کہ کس رب کی طرف انہوں نے بنایا، ان اللہ ربی و ربکم. کیوں اس اللہ سے ڈرو؟ اللہ کیونکہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. جب رب وہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر عبادت بھی اسی کی جائے گی. اور یہ دیکھیے کہ ایک چیک لسٹ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ واقعی اگر میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں تو میں عبادت بھی اسی کی کروں گی. اور عبادت سے مراد آپ یہاں پہ مت یہ سوچیے ہاں کہ نماز پڑھ لیے تو ہو گئی عبادت، سجدہ کر لیے تو ہو گئی عبادت. نو، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کو فالو مت کرو. تو عبادت بمعنی اطاعت ہوتا ہے. آپ عبادت کس کی کرو گے؟ جس کی آپ اطاعت کرو گے، جس کا آپ کہنا مانو گے. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چیک کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ تم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہو یا اللہ کی عبادت کرتے ہو. تو کیسے پتہ چلے گا آپ اپنے نفس کا، اپنے من کا زیادہ کہنا مانتے ہو یا اللہ کا کہنا مانتے ہو؟ تو یہ بہت آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جب میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں تو کیسے چیک کروں گی کہ میں اللہ کا کہنا کتنا مانتی ہوں. دیکھیے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ماننا چاہیے ہمیں. یہ کو اور کی میں بہت زیادہ فرق ہے، پتہ ہے آپ کو. آج کے مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی پناہ. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں. اور مزید یہ بتایا گیا کیوں بھائی اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ھذا صراط مستقیم. تم میری عبادت کرو گے، تم میری بات مانو گے تو سیدھا یہ اطاعت تمہیں صراط المستقیم پر لے جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. پھر اس کے بعد مزید دیکھیں یہ بتایا گیا یہاں پر اوکے کہ فلما احس، کیا بولا جا رہا ہے
کہ فلما احسا یعنی کہ پھر جب، اب کیا ہوا اس کے پیچھے تھوڑا سا تھیم ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. جب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجے، ٹھیک ہے، تو ہوا کیا کہ یہ جو ہے بنی اسرائیل یعنی کہ جو یہودی لوگ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے، تو ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ لوگ کچھ ایسے کام ان لوگوں نے، کیونکہ اوپر جو آیت ہم نے ایک پڑھے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے ہیں، مجھے اللہ نے کیوں بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ جو چیزیں تم نے اپنے لیے حرام کر لیے وہ میں تمہیں حلال کر کے بتاؤں. اور سیم اسی طریقے سے ان لوگوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ حلال کر لی تھی، اور جس کو اللہ نے حرام کیا تھا. فار ایگزامپل دیکھو رخسار، تم ریکارڈنگ کر رہے ہو نا، یا مجھے خیر دکھا تو رہا ہے؟ جی ہو رہی ریکارڈنگ. ٹھیک، اوکے اوکے، جزاک اللہ اسٹاپ خیر. کرنا ہے تو بتا دوں گی. ہاں اوکے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہودیوں کے، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا، اس کے بعد اب کیا ہوا، اب دیکھیے اب بڑے بڑے جو علماء تھے، جو لیڈرز تھے، پالیٹکس، جو دین کے نام پہ پالیٹکس کھیلتے تھے. اب پتہ ہے آپ کو کہ بیت المقدس کے اندر بیٹھ کے یہ لوگ جو ہے نا وہ سود کا کاروبار کرتے تھے. کون؟ یہودی علماء. سود تو شروع سے ہی، لے کے جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، شریعت لاگو ہوئی، تب سے اللہ تعالیٰ نے سود کو جب سے حرام کیا. یہ امت محمد یہ مت سمجھے کہ ہاں ہم بیچارے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا ظلم کیا ہم پہ، کیوں ہمارے پر سود اور انٹرسٹ کو حرام کر دیا. تو یہ شروع سے ہی اللہ نے حرام کیا اس کو. اب جب یہ لوگ ایسا کام کرتے تھے، انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے ان سب ٹاپک پر، بس ہلکی سی وضاحت میں آپ کو کر دوں تاکہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکنے کی کوشش کی. اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو بھائی ہمارے دین میں جو دخل کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تو مطلب اکنامی پہ بھی چوٹ پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے. اب کیا کریں، اب ایک کام کرتے، اس کو ہی راستے سے ہٹا دیتے. ہم تو بھائی اپنی اکانومی پہ چوٹ برداشت نہیں کریں گے، ہم تو بالکل بھی یعنی کہ اس طریقے سے اپنے بزنس کو لاس میں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ تو ہمارا پیشہ بن چکا ہے، سود لینا دینا. یہ ایک کام کرتے، اس کو ہی ہٹاتے. بولتے نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، اس کانٹے کو ہی راستے سے ہٹا دیتے. انہوں نے پلاننگ کری. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کا کیا فیکٹ ہے وہ بتا رہے. فلما احس عیسی منہم الکفر، پھر جب محسوس کیا، حس سے محسوس اردو کا ورڈ ہے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا، انہوں نے محسوس کیا، ان میں سے یعنی کچھ لوگوں میں انہوں نے کفر محسوس کیا. کیا کہ ابھی میری بات نہیں مانیں گے. وقت کے رسول کی بات کو نہ ماننا اللہ کی نظر میں وہ کافر ہوتا ہے. اب جو اس وقت کے لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو نہیں کر رہے تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ بات پتہ چلی کہ یہ لوگ مجھے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے دیکھو خود کی مدد کے لیے نہیں بلائے. کیا کہا؟ قال من انصاری الی اللہ. کیا کہا؟ ایسا پوچھا انہوں نے، کون ہے وہ میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے؟ کون ہے انصاری، یعنی مددگار کون ہے؟ اور دیکھیے کہ اللہ کے مددگار کون ہے یہ بتایا جا رہا ہے. اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اب یہاں پہ اللہ کی مدد کرنا گویا اللہ کے دین کی مدد کرنا. اب جیسے ہی یہ کال اس وقت کے لوگوں کو ملی، تو چند کچھ ایسے 12-13 لوگ تھے. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان لوگوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. دیکھیے یہ بھی اہم نقطہ ہے یہاں پر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام چلے چلے ہم آپ کے ہیلپر ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. نہیں، انہوں نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، چلیے ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے. ہاں لیکن آپ بھی سن لیجئے، ہم جو آپ کی مدد کر رہے ہیں نا، آمنا باللہ، فرسٹ آف آل کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے. اب یہ کون سا ایمان تھا؟ یہ شعوری ایمان تھا کہ جو رسول کی ہیلپ کر رہے تھے، وہ ان کو پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. کیا پتا چلا؟ دین کا کام اکیلے نہیں ہوتا ہے انسان سے، دین کے کام میں بھی انسان کو ہیلپر چاہیے رہتے ہیں. دیٹ از ڈفرینٹ کہ اللہ کی ہیلپ اس کو آتی ہے، لیکن دین کے کام میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارا دین جو ہے اپنا قرآن گھر مکہ کے گھر گھر میں پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے سب آسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مواقع دیتے ہیں کہ لو یہ جو زندگی میں نے تمہیں دی ہے نا، کر گزرو کچھ اس میں. تو کیا
پتہ چلا کہ الحمدللہ میں تو واقعی شاید تھے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی دین میں ساتھی دیے نا بہت خوبصورت دیے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی ان کے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. اور میں بہت خوش نصیب سمجھتی اپنے آپ کو کہ میرے کلاس کا گروپ لے لو یا میرا آن لائن کا گروپ لے لو یا آف لائن کا گروپ لے لو, الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ساتھی دیے بہت اچھے ساتھی دیے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور یہ دیکھیے کہ دین پر آنے کے بعد شعوری دین جو آتا ہے نا انسان کے اندر اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے بعد, یقین کریے کہ سگے رشتوں میں بھی اتنی محبت نہیں ہوتی ہے جو ایک دیندار دوسرے دیندار سے محبت کرتا ہے. سگی بہنوں میں بھی کیا محبت ہوگی, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت ہے نا ایک دوسرے. ابھی دیکھیے آپ کا میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, ہم میں سے کوئی کتنے ایسے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن اللہ نے اپنے کلام کی وجہ سے کتنی ہم ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈال دی ہے. الحمدللہ. تو یہ معجزہ ہے اللہ کے کلام کا. اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں اور یہ محبت ہی ہے جو دین میں آپ کو سارا کام کروا جاتی ہے. محبت کے بیس پہ نا, آپ مجھے کیا دے رہی میں آپ کو کیا دے رہی, کچھ ہم ایک دوسرے سے لینا دینا کچھ نہیں ہمارا, پھر بھی ہے ایک کنیکشن اللہ کا کلام. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کا کلام ہے جو ہمیں آپس میں جوڑ کر رکھا ہے. ایک دوسرے کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتے ہیں. تو دیکھیے اپنے ساتھیوں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا. اور میں اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بہت بہتر کام لے اور ایک دوسرے کے مددگار بنیے آپ کی. اور حالانکہ وہ ایک دوسرے کے تو نہیں, غلط جملہ ہے, اللہ کے دین کے مددگار بنیے تاکہ اللہ کے دین کا ایک سے بھلے دو, دو سے بھلے تین, کہ ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں انشاءاللہ. اور کیا مقصد ہے اللہ کا کلام لوگوں تک عام کرنا. جیسے علماؤں نے نا پہلے کے مسلمانوں نے ایسے کرے تھے, بڑے بڑے عالم لوگ کتاب کو دبا کے رکھے تھے, عام پبلک کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس کے اندر کیا ہے. کیوں؟ پھر ہماری دکانداری کیسے چلے گی, ہماری جیبیں کون بھرے گا آ کے. تو یہ کانسیپٹ لوگوں کا ہم کو ختم کرنا ہے کہ اللہ کا کلام پوری انسانیت کے لیے عام ہے. کوئی ہندو ہو, مسلم ہو, کوئی بھی مذہب کا ہو, سب کو حق ہے اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. ہر ایک کا حق ہے یہ. اسی طریقے سے پھر یہ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے مددگار ہیں, ہم ایمان لائے اللہ پر. ہاں لیکن انہوں نے اپنے رسول سے کہا کیا وشہد بأننا مسلمین, آپ گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں. دیکھیے ذرا کتنا خوبصورت قول لگتا ہے. پتہ ہے آپ کو, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے, نصرانی تھے. وہ یہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو, آپ گواہ رہنا دیکھو ہم نصرانی ہیں, آپ گواہ رہنا دیکھو ہم یہودی ہیں, دیکھو ہم یہ ہیں, دیکھو ہم وہ ہیں. اس وقت بھی وہ کیا بول رہے ہیں, آپ گواہ رہنا کہ ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, اللہ کے حوالے کر دیا. مسلمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے حوالے کر دینا. آج کتنے چاؤ سے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن اگر پرسنٹ نکالا جائے نا پوری دنیا میں 2% بھی صحیح سے مسلمان نہیں ہوں گے انکلوڈنگ مائی سیلف. میں بھی ایسا کہتی ہوں مسلمان ہے, لیکن میں اپنے آپ کو پوری خرے اتار ہی نہیں پا رہی ابھی تک اللہ کے معیار پہ کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. کوشش ہے میری الحمدللہ, کیونکہ یہ چیز ابھی ملی ہے نا ہمیں اللہ کے حکم سے. یہ چیز, یہ اتنی تربیت اللہ کے کلام کے ابھی پہلے ملی ہوتی تو تھوڑا بہت کچھ پرسنٹ ہم بول سکتے تھے کہ اللہ کوشش کر رہے ہیں. اللہ دیکھیے 100% رزلٹ بھی آپ سے نہیں مانگتے. یہ لوگوں کی غلط فہمی, نہیں بابا قرآن کو سمجھ کے پڑھے تو بابا عمل کرنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ نے تو کدھر بھی نہیں قرآن میں. حیرت ہوگی آپ کو. یہ لوگوں کے چما گوئیاں ہیں, یہ لوگوں کی منہ کی بات. کیوں؟ قرآن سے لوگوں کو دور کر دو, اسی وجہ سے نا لوگ سمجھیں گے نہیں, نہ سمجھیں گے نہ ان کو حقیقت پتہ چلے گی. لیکن چونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اللہ نے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو عام کرے لوگوں تک. لوگوں کے دماغ میں جو اللہ کے کلام کی باتیں بیٹھی ہوئی ہے, بیکار کی باتیں جس کا کوئی فیکٹ بھی نہیں ہے, اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں, یعنی ہم نے جو ہے وہ دیکھو رسول کو بول رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جب انسان جو ہے نا شعوری اس کے اندر دین آتا ہے نا, تو یقین کریے وہ یہی بولتا ہے, اللہ تجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تجھے سونپ دیا. اب اصل میں گرو سے بول سکتی ہوں کسی کو بھی, آئی ایم دا مسلم. بندہ بولتا ہی جب اس کو صحیح کتاب و سنت سمجھ آتی ہے. اس سے پہلے تو نہ جانے کون کون سے فرقے میں بٹا رہتا ہے وہ. اللہ نے خود منع کیا فرقے میں مت بٹو. دیکھیے بہت شعور سے ایک جملہ بولوں گی آپ کو.
جو فرقے میں بٹا ہے وہ کبھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اور جس نے قرآن سمجھ لیا نا وہ کبھی فرقے میں بٹ نہیں سکتا۔ اس چیز کو آزما کے دیکھ لیجئے اپنے اطراف میں آپ، جو فرقے میں بٹے نا وہ خود تو نہیں سیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی سیکھنے سے روکتے، نہیں کیا ضرورت ہے، نہیں سیکھنے کا نہیں، ایسا ویسا۔ اور جس نے قرآن کو سیکھ لیا اللہ کے حکم سے، وہ کبھی فرقے میں اپنے آپ کو بانٹنے کی کوشش نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ مزید یہاں پہ بتا رہے ہیں وہ کہ انہوں نے دعا کی، کیا پتہ چلا کہ جب کوئی آپ نیکی کا کام کرو تو فوراً اللہ کے حضور میں دعا کر لو، ٹھیک ہے؟ سب سے بہترین دعا تو وہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ابھی دیکھیے تھے تو مسلمان پہلے سے، لیکن انہیں وہ بات سمجھ آئی ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو کھپا دینا ہے۔ اور یقین کریے کہ جب بندے کو یہ بات سمجھ آتی ہے نا تو وہ یہی کہتا ہے اللہ میں تو ایمان لے کر آیا، ایمان لے کر آیا۔ اب تک جو ایمان تھا باپ دادا کا نا وہ تو ایمان ہی نہیں تھا، دیٹ از اونلی ٹائٹل، صرف ٹائٹل تھا، ہاں ہم مسلم میں کر کے۔ مسلم میں بھی نہ جانے کتنی کیٹیگریز بنا دی گئی ہے۔ جو تو نے نازل کیا ہے ہمارے رسول پر، ٹھیک ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، دیکھیں کبھی آپ نے ہم نے بالکل شعور سے ہی جملہ بولا ہے کبھی اللہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے نا سب میں مانتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں، شعور ہی نہیں آیا اتنا، کیا کریں؟ اب چونکہ ہم نے اس چیز کا اقرار کر لیا ہے کہ اس رسول پر، اب دیکھیں الرسول، اور اسپیشلی یہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ حواری بھی تھے جو ان کو کتاب کا علم تھا، ان کو پیشن گوئی ان کی کتاب میں جو تھی وہ کر دی گئی تھی کہ آخری رسول جو ہے وہ مکہ میں آئیں گے، ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے، پھر ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پھر ایسا ان ڈیٹیل بہت لمبی ہسٹری ہے کہ کیسے کیسے مسلمانوں پہ ظلم ہوا، کس طریقے سے یہ انصاری جو ہے نا مدینے میں آ کے بسے۔ یہ وہ انصاری مدینے میں آ کے بسے تھے جن کو اپنی کتابوں میں جنہوں نے پڑھ لیا تھا کہ آخری جو یہ رسول آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری ہیلپ کریں گے دین میں۔ اور اسی بیس پر انہوں نے کہا فاکتبنا مع الشاہدین، اس بیس پہ یہ دعا مانگی تھی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پتہ چل گیا ہے، اس رسول کے تھرو ہم کو سارے میسج مل گئے، پھر تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھنا۔ اور پتہ ہے آپ کو الشاہدین کس کو لقب ملا ہے؟ ان کی کتابوں میں الشاہدین کا ٹائٹل صحابہ کو ملا تھا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، دیکھیے کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا تھا، دیٹس وائی ان کو اللہ نے ٹائٹل دیا شاہدین کا، گواہی دینے والے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا شعور تھا، دیکھو ان کو۔ ابھی آئے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فالوورز صحابہ آئے نہیں ہیں، لیکن کتنا پہلے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو ایمان لے کر آیا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ لکھ دینا۔ بہت پیاری بات ہے۔ اب کیا ہوا جب یہ پلاننگ عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اب اس کی بھنک جو ہے اس دور کے سرداروں کو بادشاہوں کو لگ گئی۔ ہوا کیا پھر؟ ہوا پھر انہوں نے کیا کیا؟ کچھ پلاننگ کری، سیکرٹ پلاننگ کری۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے واٹ کیا ہو گیا؟ مکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ دیکھیے مکر جب اللہ کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو مکر میں نہیں لے سکتے، اس کو پلاننگ میں لیں گے، مطلب تدبیر میں لے سکتے ہیں، مکر اور فریب میں نہیں لے سکتے۔ انسانوں کے لیے آئے گا تو ہم مکر اور فریب میں اس کو میننگ میں لے سکتے ہیں۔ اور کس بیس پہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پلاننگ کر رہے تھے، بہترین تدبیر کر رہے تھے؟ واللہ خیر الماکرین۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ کبھی آپ کو دل میں کسی کے لیے ایسی رنجش لگے کہ آپ کو ایسا لگے کہ اگلا بندہ میرے لیے سازشیں کر رہا ہے، میرے خلاف کچھ باتیں کر رہا ہے، آپ اس آیت پر ایمان لے کر آئیے۔ اس آیت کا وظیفہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس پر عقیدہ درست کریے، آپ اس آیت کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیجئے، کوئی میرے خلاف کچھ بھی کر لے، میرا بلیف کس چیز پہ؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ از the بیسٹ پلانر۔ اور اللہ جس کے لیے کوئی پلاننگ کرے تو سوچئے وہ کتنی بیسٹ پلاننگ ہوئے گی۔ تو ہمیشہ اس چیز پر اپنے ایمان کو درست رکھیے گا کہ کوئی آپ کے خلاف کچھ بھی کر لے، اور اٹس اے فیکٹ
یہ ہوگا آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، دینداروں کے ساتھ ہوتا ہے یہ۔ پیٹھ پیچھے بہت ساری پلاننگ کی جاتی ہے ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو بہت زیادہ پریشان کرنے کے لیے، ان کے دین کے راستے کی پلاننگ کو بالکل جو ہے وہ پیچھے کرنے کے لیے۔ سو واٹ، آپ اللہ پہ بلیو رکھتے ہوئے اللہ کے کام کو کرتے جائیے، جس طریقے سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، آپ کو بچا لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ رکھتے ہیں آیت نمبر 54 انشاءاللہ۔ ہاں رخسار، اسٹاپ دا ریکارڈنگ۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔